अस्सलाम वालेकुम जी। आज ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो पाकिस्तान फ़ौज का तर्जुमान उदारा है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। ये प्रेस रिलीज़ क्यों जारी करने की नौबत आई इसके ऊपर बात हमने करनी है, लेकिन पहले हम उस प्रेस रिलीज़ को देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या बात कही गई है। अच्छा, इससे पहले जो है वो हम आपको ये बात बताते चलें कि इससे पहले बहुत सारी और भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड प्रेस रिलीज नहीं आई। और ये बात आप जहन में रखिएगा कि वो जो अफसर हैं जिनके खिलाफ इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने गुफ्तगू की है वो इससे पहले ही लंदन की अदालत में हैं एज ए दरख्वास्त गुजार, और वहाँ पे एक भगोड़ा जो है वो मेजर आदल राजा तशरीफ़ रखता है। मेजर आदल राजा एक नोन कब्ज़ा ग्रुप है, वो अपनी मेजरी का जो शील्ड सामने करके, जिस तरह इमरान खान आजकल शील्ड नहीं सामने करके हैं, इस तरह वो अपनी मेजरी की शील्ड जो है वो उठा के उन ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करता पाया गया। और जब उसने देखा कि अब वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो इस तरह की कब्ज़ा गिरी नहीं कर सकता, तो फिर वो यहाँ से फ़रार हो गया और फ़रार होकर लंदन में उसने डेरा लगाया हुआ है। वो व्लॉग करता है, PTI की सोशल मीडिया टीम जो है उसको पूरी दुनिया में घुमाती है और उनको सपोर्ट हासिल होती है। इंडियन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनका ज़्यादातर का ताल्लुक BJP से है वो उसको प्रोपेगेट करते हैं और दुनिया भर के अंदर फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि हिंग लगे ना फटकड़ी रंग भी चौखाए। उन्हें पाक फ़ौज को एक रोग आर्मी नकले कुफर नबाशत साबित करना है, और उसके लिए मेजर आदल राजा या कमांडर नकवी के बुखारी की नायदा ये सारे उन्हें स्टूजेस दस्तयाब हो गए हुए हैं। अब पता नहीं ये काम जो है ये राह लिल्लाह कर रहे हैं या इसके लिए इनको कुछ फंड्स भी दस्तयाब हैं, हम इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन जो ये हमले कर रहे हैं वो एज ए इंस्टीट्यूशन जो है वो फ़ौज के लिए कुछ मुनासिब नहीं है उसके इमेज के लिए। और वो तमाम प्रोपेगेंडा जो पहले इंडिया की वेबसाइट्स और चैनल किया करते थे, यूट्यूब चैनल, अब वो ये हिसाब करते हुए पाए जा रहे हैं। और मुझे हैरत होती है कि जब इंडियन चैनल इस तरह के यूट्यूबर्स जो हैं वो अब पाक फ़ौज पे नहीं भौंकते ठीक है, तो भाई उनका काम हो रहा है, उन्हें क्या ज़रूरत है बोलने की, वो इन्हीं के जो व्लॉग्स हैं उनको शेयर करते हैं। तो उस मेजर आदल राजा के ख़िलाफ़ ये जो अफसर हैं पाक फ़ौज के जिनके हवाले से ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है, वो पहले ही मेजर आदल राजा के ख़िलाफ़ लंदन की अदालत में मौजूद हैं। उनका केस कब टेकअप होता है ये तो बाद की बात है, और जब टेकअप होगा तो हम देखेंगे कि उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन क्योंकि मेजर आदल राजा के पास डिफेंस कोई नहीं है, अभी पिछले दिनों एक मॉडल ने इनको नोटिस किया था तो इन्होंने फौरी तौर पे ना सिर्फ के माफ़ी मांग ली थी उससे, बल्कि कहा था कि मुझे तो बताया गया था। भाई बताया गया जो होता है ना वो कोई डिफेंस नहीं है, क्योंकि सहाफ़त ने की हुई, सारी उम्र कब्ज़े किए हुए हैं मेजर आदल राजा ने, हराम खोरी की हुई है, 2 नंबरियाँ की हुई हैं, तो इसलिए उसे पता नहीं है कि सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर देने से आप मावरा नहीं हो जाते, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। तो बरतानिया की अदालत के अंदर जब वो केस टेकअप होगा, ये भी एक यूनिक काम है कि एक सर्विंग अफसर जो है वो एक रिटायर अफसर के ख़िलाफ़ दूसरे मुल्क की अदालत में दरख्वास्त गुजार के तौर पे गया हुआ है। अब उस सर्विंग अफसर के बारे में आज जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने नाम ले लिया। पहले उनको डर्टी हैरी कहते थे। डर्टी हैरी एक फ़िल्म है का करैक्टर है जो हर किसी को कत्ल करता फिरता है, तो उनको डर्टी हैरी कहते थे। बुनियादी तौर पे मसला क्या है? बुनियादी तौर पे मसला ये है कि मेजर आसम नसीर साहब हम बयान कर चुके हुए हैं, इनकी जो थी वो लगदी भगदी थी जिसको पंजाबी में कहते हैं, इनकी मुखालफत थी जनरल फैज़ हमीद के साथ। जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब जो थे वो जब ISI के अंदर उनका सूरज सवा नेज़े पे था और पूरे मुल्क के अंदर कोई भी अगर ख़ास तौर पे ब्लू एरिया के अंदर कोई एसेट वगैरह होता था जिसकी कोई कंट्रोवर्सी होती थी, हैं समझ गया ना, तो वहाँ पे पहुँच जाया करते थे।
کوئی ہاؤسنگ اسکیم جس کے اندر ایک سے زیادہ پارٹنر ہو اور ایک دو کی لڑائی ہو گئی ہو، اس ہاؤسنگ اسکیم کو پورے کی پوری کونکڑاپ بقول عمران شفقت کے کونکڑاپ کیا کرنے کے لیے یہ پہنچ جایا کرتے تھے کہ ادھی سوسائٹی لکھ میرے پتر میرے بھرا نجف حمید دے نا تے ادھی لکھ میرے بھتیجیاں دے نا جڑے لندن چ گئے نے، تے تو اتو تتر ہو ورنہ تینوں تیرے خاندان نو مار دیں گے. اس طرح کی بلیک میلنگ کیا کرتے تھے. پیرلل نیٹ ورک انہوں نے قائم کیا ہوا تھا جو ابھی بھی قائم ہے. لیکن میجر عاصم نصیر صاحب جو ہیں ان کی جنرل عاصم نصیر صاحب جو ہیں ان کی جو ترقی تھی وہ انہوں نے روکے رکھی جب تک کہ یہ مؤثر رہے. اور جب یہ اور انہوں نے خود اپنے کیس جو انہوں نے اپنے خود پروموشن کا کیس جو ہے وہ بورڈ سے 2 دفعہ اٹھوایا، ہمیں ممتاز بھٹی صاحب نے بتایا. اور پھر جب یہ غیر مؤثر ہوئے ہیں تو پھر جا کے ان کی میجر جرنیلی کے اوپر ترقی ہوئی ہے. اور وہ جب ایم آئی کے اندر تھے تو اس وقت جو اس وقت ہمارے چیف ہیں جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں، یہ جب ایم آئی کے سربراہ تھے تو وہاں پہ وہ ان کے بلو آئیڈ تھے. جس طرح کہ سمجھا کرو کوئی گستاخی نہ ہو جائے، بڑے نازک معاملات میں اس طرح کے معاملات کے اندر نارملی مداخلت نہیں کرتا، لیکن آج اس لیے کرنی پڑ گئی کہ آئی ایس پی آر نے ایک یونیک قسم کی پریس ریلیز جاری کی ہے. اور نارملی جب سے جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں تو اس طرح کی پریس ریلیزیں جاری ہوتی نہیں ہیں، لیکن ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے تنگ آمد بجنگ آمد ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے، میں اس کا ترجمہ میرے پاس انگریزی ہے تو میں اردو ترجمہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے ہیں ایک سرونگ ملٹری آفیسر کے خلاف بغیر کسی ضمانت کے. یہ خود ساختہ اور بدنیتی پر مبنی الزامات جو ہیں وہ شدید، بہت زیادہ بدقسمتی ہے، قابل مذمت ہیں اور ناقابل قبول ہے. یہ ان کی مستقل پیٹرن ہے یا ان کا مستقل طریقہ کار ہے کہ ایک سال سے جب کہ ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز آفیسر جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے جی سسپینس نہیں اپنا سینسیشنل انداز سے ایجنسی آفیشل کو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کے خلاف تاکہ اپنا پولیٹیکل سیاسی مقاصد کو آگے بڑھایا جا سکے. ہم پولیٹیکل لیڈرز نہیں لکھا ہوا، اس کا مطلب ایک کوئی ہے. ہم پولیٹیکل لیڈر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا طریقہ کار جو ہے وہ لیگل ایونیوز کہ وہ قانون کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کریں. یعنی کہ اگر ان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ ان کے خلاف حملہ جو ہوا تھا اس میں عاصم نصیر صاحب ملوث تھے تو وہ قانون کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور یہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں. ادارہ جو ہے وہ اپنا یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا اور یہ خاص طور پہ واضح طور پہ یہ جو جھوٹی اور بدنیتی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈا ہے یہ پریس ریلیز ہے. یہ کیوں پریس ریلیز دینا پڑی؟ کیونکہ ڈرٹی ہیری کرتے کرتے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے آخر کار نام لے دیا. ڈرٹی ہیری، یہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں ان کے رائٹ ہینڈ اور سوشل میڈیا کے سربراہ ڈاکٹر ارسلان خالد نے گزشتہ دنوں یہ پیغام بھیجا تھا آپ پارا والوں کے ہاں کہ ہم جو ہے یہ سارا جو ڈرٹی ہیری عاصم نصیر والا جو پروپیگنڈا ہے یہ ہم مریم نواز شریف کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور میر جعفر اور میر صادق والا جو جھوٹ ہم بولتے رہے ہیں یہ نواز شریف اور شہباز شریف پہ ڈال دیتے ہیں. تو آئیے ایک میں پھر ہم چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو پھر ایک دفعہ پھر ایک میں ہو جائیے.
تو لیکن آگے سے جو ٹکا جواب لے کے تو ارسلان خالد صاحب دوبارہ پرویز الہی کے جوتے چاٹنے کے اندر مصروف ہو گئے تھے. ان کے بزنس معاملات کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے پروپیگنڈا سائڈ کو بھی دیکھتے ہیں. پارٹی بدل گئے ہوئے ہیں وہ، اب چونکہ پی ٹی آئی میں چلے گئے پرویز الہی صاحب، وہ پرویز الہی صاحب کے ذاتی اکاؤنٹس وغیرہ کو بھی وہی ہینڈل کرتے ہیں آج کل. عمران خان کے لیے اظہر مشواڑی صاحب جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. یہ ویسے میں نے کہا کہ بتایا جائے. یہ انہوں نے جناب ایک پریس ریلیز جاری فرمائی ہے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عمران خان صاحب نے ان کا نام لے لیا تھا. اب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے قتل کی سازش کی ہے، تو یقیناً انہیں پھر کسی فورم پہ جا کے تو اس کا ثبوت دینا چاہیے، جو کہ ابھی تک انہوں نے نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے کہہ دیا ہے تو اس کے اوپر اس کو قبول کر لیا جائے. عمران احمد خان نیازی صاحب کو اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانے کی تربیت، بڑھاوا اور حفاظت اور یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد قانونی اور آئینی حفاظت جو ہے وہ آئی ایس پی آر نہیں دی. تربیت تو انہوں نے دی ہے ان کی کہ جس کو چاہو جہاں پہ چاہو جو مرضی الزامات لگا دو، تمہیں کس نے پوچھنا ہے. اور اسے واقعی کسی نے نہیں پوچھنا. عدالتوں کے اندر جائے گا زیادہ سے زیادہ معاملہ، تو وہاں پہ تو گلزاری لال بیٹھا ہوگا، وہاں پہ تو بندیال بیٹھا ہوگا، تو وہ تو چون کا اچھا ہو سکتا ہے کہ جن کے اوپر الزامات لگایا ہے ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ آئی ہو. وہاں پہ تو اجاز الحسن بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ایسی خام خان کیس لے کے آ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہی نہ ہو، آپ ایسے الزامات لے کے آ گئے ہیں. اور یہ جو قانونی چارہ جوئی کی جو ہے وعید سنائی ہے یا جو دھمکی دی ہے، یہ قانونی چارہ جوئی اس سے پہلے جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ شیریں مزاری کی صاحبزادی کے خلاف کر چکے ہیں. اور وہ جو باقاعدہ ایڈجوکیٹنٹ جنرل اور جیگ برانچ نے وہ پٹیشن فائل کی تھی، اس کے ساتھ عطر من اللہ صاحب نے جو کچھ کیا تھا وہ آپ کے علم میں ہے، مجھے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. باجوہ صاحب پٹتے رہے کہ جناب پبلکلی خاتون نے مجھے گالیاں بکی ہیں، اور اس کے اوپر وہ کوئی شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کر رہے. تو عطر من اللہ نے کہا نہیں شرمندگی ہو گئی، وہ ہو گیا اظہار ہو گیا. تو انہوں نے خاتون کو ان الزامات سے سٹاک بری کر دیا تھا. اگرچہ ہم جو ہے اس خاتون کی جو ہیومن رائٹس کے لیے جدوجہد ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے پبلکلی باجوہ صاحب کو گالیاں تو دی تھیں. تو اگر جنرل فوج جو ہے وہ اسی کورس کو اپنائے گی تو موجودہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ تو عطر من اللہ سے بڑے یوتھیے ہیں نا، تو وہ تو ایک بھی نہیں چلنے دیں گے. تو بہرحال جو کورس سر آپ نے سلوٹ مار کے سلوٹ سر کورس جو آپ نے لیگل کورس اڈاپٹ کرنے کا جو آپ نے اعلان کیا ہے سر، وہ فضول ہے سر، وہ بیکار ہے سر، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اسی عدالت میں چلے جائیں جس عدالت سے نواز شریف نے کلین چٹ لی ہے، یعنی کہ لندن کی عدالت. پاکستان کی عدالتیں تو سر آپ نے خود اتنی گندی کر دی ہوئی ہیں، اتنی غلیظ کر دی ہوئی ہیں، اور خود آپ نے اور آپ کے پریڈیسیسرز نے، آپ کے گزشتہ احباب نے اتنا گند مچا کے ان عدالتوں کے اندر اپنے لائل پوڈل جو ہیں اپوائنٹ کروائے ہیں نالائق قسم کے، کہ وہ وہاں پہ تو سر کسی عام آدمی کو کیا خاص آدمی کو بھی ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے. جو عمران احمد خان نیازی کے خلاف ہو کوئی بات جاتی ہو تو وہ تو عدالتیں چھوڑ کے نس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فواد چودھری کی بک بک کے اوپر جج عدالتیں چھوڑ کے دوڑ جاتا ہے، لیکن فیصلہ عمران خان کے حق میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھو سامی ابراہیم اور فواد چودھری آپس میں لتری ہوتے رہیں گے، لیکن فیصلہ عمران خان کے حق میں ہی آئے گا. ٹھیک، شیلا خواجہ سرا اور سامی ابراہیم آپس میں لتری ہوتے رہیں گے، لیکن فیصلہ عمران خان کے حق میں ہی آئے گا. تو یہ بھی سر فیصلہ عمران خان کے حق میں ہی آئے گا. آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کہ آپ کا جیگ برانچ جو ہے وہ درخواست لے کے جائے گا اور وہاں پہ آپ کی کچھ سنوائی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال وہ بولے ہیں اور پہلی دفعہ بولے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے زرداری صاحب نے بھی نام لیا تھا، اور زرداری صاحب کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے بھی گجرانوالہ جلسے کے اندر نام لیا تھا، لیکن
جواب اس کا یہ ہے کہ ان کا پرسپیکٹو ڈیفرنٹ تھا. یہاں پہ تو یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں نا کہ پاک فوج جو ہے وہ بنچ آف کرمنل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کرائے کے قاتل ہیں، اور جو ذاتی اناد کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اوپر حملہ کرواتے ہیں، اور اتنے نااہل ہیں کہ ان کے 2 حملوں کے باوجود بھی عمران احمد خان نیازی ایک 72 سالہ بڈھا کھوسٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ہیروئکلی زندہ ہے. ٹھیک ہے، میسج تو یہ ہے جو دنیا بھر کو دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا جب تک اس فتنے کا سر نہیں کچلا جائے گا. اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ بندوق کے زور سے کبھی نہیں کچلا جا سکتا. اس کا جو سر ہے وہ ووٹ کے زور سے ہی کچلا جائے گا. ہتھوڑے سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.